तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशफा तक का तफसीली मुतालिया पेश करते हैं। अगर आप हमारी गुज़िश्ता इक़सात को देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट biblemutalaya.com पर आप उन्हें देख सकते हैं, या अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें ईमेल कीजिए info@biblemutalaya.com पर। अगर आप हमसे फ़ोन पर बात करना चाहें तो वक्फे के दौरान दिए गए नंबर्स पर आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। हम अपने मुताले में खुरूज की किताब के 12वें बाब पर पहुंच चुके हैं, जो बाइबल मुक़द्दस के चंद अहम अबवाब में से एक बाब है, क्योंकि ये फसा के बर्रे के मुतालिक बात करता है। फसा का बर्रा क्या है, ये फसा कब हुई, ये किस चीज़ की अलामत है, और आज की किस्त में हम यही कुछ जानेंगे। लेकिन प्रोग्राम के आगाज में मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। कैसे हैं भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। साथ ही स्टूडियो में मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई, 12वां बाब किस चीज की नुमाइंदगी करता है? जैसा कि आपने पहले कहा कि ये बाइबल की बुलंदियों में से एक है। बिलाशुबा ये खरूज की किताब का अरूज है, यानी छुटकारे की किताब, क्योंकि खून के बगैर कोई भी छुटकारा नहीं है। इसलिए हमको उसमें उसके खून के वसीले से मखलसी हासिल है, वो जिसके बारे में पहले करंथियों के 5वें बाब में लिखा है, क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ, हमारी खलासी मसीह के खून के वसीले से होती है। तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोना और चांदी के जरिए से नहीं होती, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेशकीमत खून से। उसका इल्म तो बिनाए आलम से पेशतर था। और मैं कहना चाहता हूँ, वो जो ये समझता है कि सलीब की कहानी वाक़यात की तरतीब के तौर पर वकू हुई है या यहूदियों की मसीह से नफरत की वजह से, ये सच है कि उन्हें मसीह से नफरत थी, लेकिन इसकी बुनियादी वजह ये बिल्कुल नहीं थी। वो मसलूब होने के लिए आया, और लिखा है अब ज़मानों के आखिर में जाहिर हुआ ताकि अपने आप को कुर्बान करने से गुनाह को मिटा दे। आपने कहा है कि खुरूज की किताब के 12वें बाब में खून के जरिए छुटकारे की बात की गई है। अहबार की किताब की कुर्बानियों पर हमला किया गया और ये कहा गया कि बाइबल मुकद्दस का खुदा जो है वो खून का खुदा है जो खून से राजी होता है। लिहाजा मैं जानना चाहता हूँ, आखिर खून ही क्यों, खून को छुटकारे से क्यों जोड़ा गया? अहबार में लिखा है क्योंकि जान रखने ही के सबब से खून कफारा देता है। इसलिए पैदाइश के 9वें बाब में लिखा है, गोश्त खाओ लेकिन इसके साथ उसका खून न खाना। खून खुदा का हिस्सा है क्योंकि ये जिंदगी से कफारा बनाता है। इसका मतलब है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। और मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि जब खुदावन कोई बात कहता है तो वो उसको पूरा करता है। मतलब कि गुनाह की मजदूरी मौत है, तो इसका मतलब है कि मौत है। मैंने कई बार गुनाह किया है, मैंने एक से ज्यादा बार गुनाह किया है, और इसका मतलब है कि मैं मरूंगा और खुदावन मेरे बदले में इसका मुतबादल तस्लीम करेगा। लेकिन जो भी वो तस्लीम करेगा उसे मरना होगा। और हमने अब्राहम की कहानी से यही कुछ सीखा है कि खुदावन मुतबादल कबूल करता है। उसने उससे कहा कि अपने बेटे को कुर्बान कर। उसने अपने बेटे को बांधा और उसे मज़बा पर लटाया और छुरी ली, और फिर खुदा ने उसे रोका, लेकिन उसने उसे नहीं बताया कि सब ठीक है, रुक जा और वापस घर जा। उसने उसे बताया कि मेंढा जो सींगों के जरिए से झाड़ी में फंसा हुआ है उसे ले और मेरे लिए ज़िबा कर। इससे हमने सीखा है कि ये महज कुर्बानी, प्यार या बेगर्जी नहीं, ये सब इस कहानी में मौजूद है। लेकिन इसका बुनियादी मतलब ये है कि खुदा हमें ये सिखाना चाहता है कि उसके हजूर मुतबादल काबिल कबूल है।
मतलब آپ اپنی جگہ پر کوئی چیز قربان کر سکتے ہیں جو قابل قبول ہو۔ لہٰذا خون زندگی کا کفارہ دیتا ہے۔ خدا خون چاہتا ہے۔ لہٰذا میں یہاں پر قربانی سے متعلق بتدریج مکاشفہ پر تبصرہ کرنا چاہتا ہوں۔ باغ کی قربانی شروع کر کے پیدائش 22 تک اور پھر خروج 12 تک، پھر اس کے بعد نئے عہد نامے تک۔ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ لہٰذا مکاشفہ کیسے آگے بڑھا؟ مکاشفے کا آغاز پیدائش کے 3 باب میں ہوا جب انسان نے گناہ کیا تھا۔ لفظ قربانی کا ذکر پیدائش کے 3 باب میں نہیں کیا گیا، لیکن ہم اس آیت میں دیکھتے ہیں کہ خداوند نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنائے اور انہیں پہنائے بھی، اور وہ چمڑے کے کرتے قربانی سے آئے تھے۔ پیدائش کے 4 باب میں ہم ایک اور سبق سیکھتے ہیں کہ قربانی پیلوٹوں کی ہونی چاہیے اور ان کے چربی والے حصوں کی۔ مطلب یہ کہ ہمیں جب بھی خداوند کے حضور قربانی پیش کرنی ہے تو ہمیں بہترین حصہ دینا ہے، کیونکہ اس نے بھی اپنا اکلوتا بیٹا ہمیں پیش کیا، اس کا اکلوتا بیٹا۔ اور جب ہم پیدائش کے 8ویں باب کو پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے نہ صرف ریوڑ کے پیلوٹے اور ان کی چربی کے خاص حصے ہوں بلکہ وہ پاک بھی ہوں۔ مطلب قربانی پاک ہونی چاہیے، نہ کہ ناپاک۔ یہ ہم پیدائش کے 8ویں باب سے سیکھتے ہیں۔ پھر ہم پیدائش کے 22ویں باب سے سیکھتے ہیں وہ لازمی طور پر انسان ہونا چاہیے جس کا اپنے مہیا کرنے والے سے باپ اور بیٹے کی طرح کا رشتہ ہو، اور یہی صلیب پر ہوا جب خدا نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا اور ہم سب کی خاطر اسے حوالے کر دیا۔ یہاں ہم نیا سبق سیکھتے ہیں کہ ایک خاندان کے لیے ایک برہ کافی ہے، اور خروج کے 29ویں باب میں ہم سیکھیں گے کہ یہ ایک قوم کے لیے کافی ہے، اور یوحنا کے پہلے باب کی 29ویں آیت میں ہم سیکھیں گے کہ یہ پوری دنیا کے لیے کافی ہے۔ دیکھو خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، اور ہم برے کی حلیمی کے بارے میں یسایہ کے 53ویں باب میں سیکھیں گے، اور ہم یہ بھی سیکھیں گے اسے دنیا کی بنیاد سے پیشتر ہی جان لیا گیا۔ اور پہلے پطرس کے 18ویں اور 19ویں باب میں یہ برے کی کہانی کے ذریعے سے ایک تیز ترین سفر ہے، اور کسی نے مجھے کہا تھا کہ بائبل مقدس برے کے کفارے کی ایک کہانی ہے۔ مکاشفہ کی کتاب پر پہنچنے تک جو کہ جہاں ہم برے دیکھیں گے کی کہ جو کتاب تخت ہے، کے درمیان کھڑا ہے صحیح، وہ ذبح کیا ہوا ایک برہ ہے۔ مکاشفہ 22۔ لہٰذا میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ مکاشفہ 22 برے کا تخت ہے۔ صحیح۔ مسیح عظیم قربانی ہے اور برہ عظیم تخت کا مالک ہے، اور کلام اس کی کہانی ہے۔ اور مکاشفہ کی کتاب میں لفظ برے کا ذکر 28 بار آیا ہے۔ میں یوں کہوں گا کہ 7 ضرب 4 برابر ہوتا ہے 28 بار کی، 28 مرتبہ۔ صحیح۔ میں یہاں کچھ آیات پڑھوں گا، پھر میں آپ سے سوال پوچھوں گا۔ پھر خداوند نے ملک مصر میں موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ یہ مہینہ تمہارے لیے مہینوں کا شروع ہے اور سال کا پہلا مہینہ ہو۔ پس اسرائیلیوں کی ساری جماعت سے یہ کہہ دو کہ اسی مہینے کے 10ویں دن ہر شخص اپنے آبائی خاندان کے مطابق گھر کے پیچھے ایک برہ لے، اور اگر کسی کے گھرانے میں برے کو کھانے کے لیے آدمی کم ہو تو وہ اور اس کا ہمسایہ جو اس کے گھر پر برابر رہتا ہو دونوں مل کر نفری کے شمار کے موافق ایک برہ لے رکھیں۔ تم ہر ایک آدمی کے کھانے کی مقدار کے مطابق برے کا حساب لگانا، تمہارا برہ بے عیب اور یکسالہ ہو، اور ایسا بچہ یا تو بھیڑوں میں سے چن کر لینا یا بکروں میں سے، اور تم اسے اس مہینے کی 14ویں تک رکھ چھوڑنا، اور اسرائیلیوں کے قبیلوں کی ساری جماعت شام کو اسے ذبح کرے، اور تھوڑا سا خون لے کر جن گھروں میں اسے کھائیں ان کے دروازوں کے دونوں بازوؤں اور اوپر کی چوکھٹ پر لگا دیں، اور وہ اس کے گوشت کو اسی رات آگ پر بھون کر بے خمیری روٹی اور کڑوے ساگ پات کے ساتھ کھا لیں۔ اسے کچا یا پانی میں ابال کر ہرگز نہ کھانا، بلکہ اس کو سر اور پائے اور اندرونی اعضاء سمیت آگ پر بھون کر کھا لینا، اور اس میں سے کچھ بھی صبح تک باقی نہ چھوڑنا، اور اگر کچھ اس میں سے صبح تک باقی رہ جائے تو اسے آگ میں جلا دینا۔ وقفے سے پہلے ایک سوال یہ ہے کہ یہ مہینہ کیا ہے جو سال کا پہلا مہینہ بن گیا، اور کیوں؟ آپ کیا کہیں گے؟ اگر ہم استثنا کا 16واں باب پڑھیں تو ہمیں وہ واضح طور پر بتاتا ہے کہ ابیب کے مہینے کو ہمیشہ یاد رکھنا، کیونکہ خداوند تیرا خدا ابیب کے مہینے میں تجھے مصر سے نکال کے لے جائے گا۔ ابیب کا مطلب ہے موسم بہار۔ مصر میں سال کا آغاز اسی سے صحیح۔ ہوتا ہے،
خدا نے نظام کو بدلا. جب مصری ختم ہوتے تو خدا کے لوگ شروع ہو جاتے تھے، اور اس لیے خدا نے 7ویں مہینے کو پہلا مہینہ بنا دیا. یہ مہینہ تمہارے لیے مہینوں کا شروع اور سال کا پہلا مہینہ ہو، اور اس قوم کی ابتدا اور پیدائش کا ذکر خروج کے 12ویں باب میں دیا گیا. اس لیے خداوند نے کہا 7واں مہینہ تمہارے لیے سال کا آغاز یعنی پہلا مہینہ گنا جائے، جو کہ بہار کا مہینہ ہے. اور برا مارا گیا، پھر ایک قوم پیدا ہوئی. یہی تصور یوحنا کے 3 باب میں ہے. لکھا ہے تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے، اور اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے. دونوں ہونا ضرور ہیں کہ تم نئے سرے سے پیدا ہو اور مسیح کو اونچے پر چڑھایا جائے. لہٰذا یہ ابیب کا مہینہ ہے، جسے جلا وطنی سے واپس آنے کے بعد جی نسان کا مہینہ کہا گیا، صحیح. اور یہ مہینوں کا آغاز بن گیا. اور کیلنڈر کا آغاز اسی دن سے ہوا کیونکہ یہ فسح کا دن تھا. بالکل. ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. پانچویں آیت میں مذکور روحانی معنی کیا ہیں؟ تمہارا برا بے عیب اور یکسالہ نہ ہو. جی بھائی. یہ آیت اور پورے باپ کو وقفوں کی بہت ضرورت ہے. میں برے میں ایک عاجزی کو دیکھتا ہوں، جس طرح برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح خاموش رہ. اگر آپ بائبل مقدس پڑھیں تو آپ خود ہی جان جائیں گے کہ وہ برا ہے، لیکن ایک بے عیب برا. پلاطوس یہودیوں سے ایک سودا بازی کرنا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے وہ ایک موت کے مستحق کو آزاد کرنا چاہتا تھا اور بے عیب کو موت دینا چاہتا تھا. لیکن جو ہوا وہ اس کے بالکل برعکس تھا. اس نے موت کے مستحق انسان کو بری کر دیا کہ میں اس کے خون سے بالکل مبرہ ہوں، اور پھر اس نے اسے مصلوب ہونے کو بھیج دیا. اور اگر برے میں کچھ بھی عیب ہوتا تو وہ برا مارا نہ جاتا. صحیح. لیکن مارے جانے کے لیے بے عیب ہونا ضروری نہ تھا. تمہارا برا بے عیب اور یکسالہ نر ہو. میں اس میں یہ ذمہ داری دیکھتا ہوں کہ خداوند نے تمام بنی نوع انسان کے لیے اپنے بیٹے کو، جو اس کا اکلوتا تھا، سب کے لیے پیش کیا. آدم نے گناہ کیا، جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ آیا، لیکن مسیح آیا اور اس نے وہ اٹھایا جس کا وہ ذمہ دار بالکل بھی نہیں تھا. اور آخر میں یکسالہ میں اس میں دیکھتا ہوں کہ زبور 102 میں لکھا ہے کہ اے میرے خدا مجھے آدھی عمر میں نہ اٹھانا. لہٰذا یکسالہ برا اپنی ابتدائی جوانی میں ہے، اور جب مسیح موا وہ اپنی عمر کے درمیان میں تھا. ایک خاندان کے لیے ایک برا. جی. اور اگر گھرانہ ایک برے کے لیے چھوٹا ہو، اس نے یہ نہیں کہا کہ اگر برا گھرانے کے لیے بہت چھوٹا ہو. ہم اس بالکل. نقطے پر بات کرنا چاہتے زبردست. ہیں. بہت میں خوب. چاہوں گا کہ آپ اس نقطے کو بیان کریں. برا مسیح کی علامت ہے، اور مسیح کے لیے کمتر ہونا یہ ناممکن سی بات ہے. جیسا کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ وہ پوری دنیا کے لیے کافی تھا، اور اس نے ایک کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے کفارہ دیا. خاندان برے کے لیے چھوٹے ہو سکتے ہیں، لیکن برا کسی جماعت یا پھر پوری دنیا کے لیے کسی بھی صورت کم نہیں ہو سکتا. صحیح. وہ کل عالم کا ہے. اسے براہ راست کیوں نہیں مارا گیا؟ 10ویں دن سے 14ویں دن تک اسے کیوں رکھنا پڑا؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی. براہ راست معنی یہ ہے کہ گھر کے مالک کے لیے یہ یقینی بنانا ہے کہ برا ہمیشہ بے عیب برا ہوتا ہے. اگر اس میں عیب ہو تو اسے مارا نہیں جاتا. مارنے کے لیے بے عیب ہونا ضروری ہے. یہ مسیح کی ایک علامت ہے جس کی 4 گواہیاں ہیں، جو کہ 4 اناجیل میں اس کی گواہیاں موجود ہیں کہ وہ کامل اور راست باز تھا. اس کے اپنوں اور دشمنوں نے بھی اس کی گواہی دی تھی. مسیح کے بارے میں 4 گواہیاں ہیں کہ وہ بے عیب ہے. پطرس نے کہا کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. پھر یوحنا نے کہا کہ اس کی ذات میں کوئی گناہ نہیں ہے. پولس نے کہا جو گناہ سے واقف نہ تھا. اور عبرانیہ 4 باب میں لکھا ہے گناہ کے بغیر، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی وہ بے گناہ ہے. مسیح اور کلام دونوں ہی زبردست ہیں. درست. صحیح. جب مسیح یا فسح کا برا مارا جاتا تو یہ ایک خاص طریقے اور خاص وقت پر ہوتا ہے. مہینے کی 14 تاریخ کو اسرائیل کی ساری جماعت اسے مارے گی اور تھوڑا سا خون لے کر دونوں بازوؤں اور اوپر کی چوکھٹ پر لگانا ہوتا ہے، اور یہ مسیح کے ساتھ ہوا. لہٰذا یہ مسیح کے ساتھ ہی کیوں ہوا؟
میں یہ بھی شامل کروں گا کہ نہ صرف 14 تاریخ بلکہ شام کو مسیح کے ساتھ بالکل ایسا ہی ہوا، اور پھر جب خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر مصلوب کیا گیا تو اس وقت سپہر کے 3 سے شام 6 بجے کا ٹائم ہوگا، جب سورج ڈوب رہا ہوگا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا اور مسیح نے اپنی جان دے دی۔ تب سردار کاہنوں نے اور فقی اور فریسیوں نے کہا، ہم نے اسے آج اس لیے مصلوب کیا تاکہ فسح کے دن کوئی ہنگامہ نہ ہو، لیکن مسیح نے انہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا، لیکن ایسا ہونا ہی تھا، اور مسیح یہ سب کچھ پہلے سے جانتا تھا۔ اس نے کہا، تم جانتے ہو کہ 2 دن کے بعد عید فسح ہوگی اور ابن آدم مصلوب ہونے کو پکڑوایا جائے گا۔ مسیح کا کلام پورا ہونا ضرور تھا جو ہوا تھا۔ لہٰذا جب دانیل کی کتاب میں 9ویں باب میں دانیل نے پیش گوئی کی کہ وہ وقت آیا کہ وہ ممسوح قتل کیا جائے، انہوں نے بہت دفعہ مسیح کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا وقت ابھی نہیں آیا تھا اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ بالکل، ان دنوں کو زمانوں کا آخر کہا جاتا ہے، مگر اب زمانوں کے آخر میں ایک بار پھر ظاہر ہوا تاکہ گناہ کو مٹا دے۔ دونوں بازوؤں اور گھر کی اوپر کی چوکھٹ پر خون لگانا، اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ پہلے برے کو مارنا اور پھر خون کو گھر کی چوکھٹوں پر لگانا، ان دونوں کا کیا تعلق ہے؟ یہ بالکل وہ ہے جو بائبل ہمیں بتاتی ہے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک بے وقوفی ہے۔ خون لگانے سے فرشتہ پیلوٹوں کو کیسے مار سکتا ہے اور مسیح پر ایمان لانے سے ابدی نجات کیسے مل سکتی ہے؟ لیکن یہ نجات کا الہی طریقہ ہے اور کوئی طریقہ یا راستہ نہیں ہے، کیونکہ مسیح ہمارا ابدی نجات دہندہ ہے۔ بس مسیح کا مرنا ضرور نہ تھا، بلکہ یہ بھی ضرور تھا کہ اس کا خون بہایا جائے، جو کہ ہم جیسے گناہ گاروں کی نجات کا واضح سبب بنے، کیونکہ جو خدا ہمیں دیتا ہے اسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ صحیح۔ لیکن اس کے مرنے کے بعد پلاطوس نے اپنے جوانوں میں سے ایک کو حکم دیا کہ اس کی ٹانگیں توڑ دے، لیکن شریعت کے مطابق فسح کے برے کی ہڈیاں توڑنی نہیں چاہیے، لیکن ایک سپاہی یقین دہانی کرنا چاہتا تھا کہ وہ مر چکا ہے، اور اس نے پلاطوس کے اس حکم کی تعمیل کی جو اس نے اسے دیا تھا۔ اگرچہ اس نے کوئی حکم نہیں لیا، یہ حکم ایسا اسے کس کرنے نے کے لیے دیا تھا؟ وہ ایک سپاہی تھا، اور پھر ایک سپاہی نے بھالے سے اس کی پسلی کو چھیدا اور فی الفور اس سے خون اور پانی بہہ نکلا۔ ہمیں بھی پانی اور خون کی ضرورت ہے۔ پاکیزگی کے لیے پانی اور کفارے کے لیے خون ضروری ہے۔ ہماری بائبل مقدس کس قدر شاندار اور عظیم کتاب ہے۔ لہٰذا جو کوئی خون لگاتا ہے وہ یہ خون اس لیے لگاتا ہے تاکہ اس کی جان بچ سکے، صحیح۔ اور اس نے یقین کیا کہ جنہوں نے اس الہی حکم کا انکار کیا ان پر عدالت آنے بالکل والی ہے۔ صحیح۔ درست۔ دروازے کے دونوں بازوؤں اور اوپر کی چوکھٹ پر خون لگانا، لیکن فسح کا برہ گھر کے اندر کھانا چاہیے، لیکن کون سا حصہ کھانا چاہیے؟ خون لگانا میرے دکھانے کے لیے ضروری نہیں تھا، اور بائبل مقدس ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ تم خون دیکھو گے۔ تم خدا کے کلام پر یقین رکھتے ہو اور اس کو سنتے ہو۔ لکھا ہے، میں جب خون دیکھوں گا تو گزر جاؤں گا۔ دراصل میں نے صرف ایمان کے ذریعے خون کو دیکھا، لیکن خدا وہ ہے جس نے خون دیکھا اور تعریف کی، جو میرے لیے کافی ہے، اور یہ خدا کا خون ہے۔ صحیح۔ خدا نے کہا، جب میں خون دیکھوں گا تو تمہیں چھوڑ دوں گا، لیکن اگر خدا کا خون تحفظ اور اس کا کلام حفاظت کے لیے اور ہماری سلامتی کے لیے تھا، اور پھر گوشت رفاقت اور پرورش کے لیے تھا، تو بحیثیت بیٹے اور بیٹیاں ہونے کے یہ ہم سب کے لیے عزت اور بہت فخر کی بات ہے۔ یہاں مجھے ایک گیت یاد آتا ہے جس میں لکھا ہے کہ خداوند کے ذکر سے ہم لوگ پرورش پاتے ہیں اور ہم اس میں مسرور رہتے ہیں اور خوش رہتے ہیں۔ لہٰذا گوشت کھانا پرورش اور رفاقت کے لیے ہے۔ یہ کمال کی بات ہے، یہ ہماری ضمانت ہے، اور میں مطمئن ہوں، اور یہی مسیح اور مسیح کی موت ایمانداروں کے ساتھ کرتی ہے، کیونکہ اس کے بدن اور خون سے ہمیں اطمینان ملتا ہے۔ وقفے سے پہلے میں لفظ فسح یا اس جملے پر بات کرنا چاہوں گا، جب میں خون دیکھوں گا تو تم کو چھوڑتا جاؤں گا۔ لفظ فسح کا مطلب کیا ہے؟ عبرانی میں لفظ فسح کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے پسا، اور یونانی کتبی زبان کے قریب ہے، لہٰذا فسح چھوڑ جانے کے تعلق سے بات کرتا ہے۔ اس لیے اس نے ان سے یہ کہا کہ جب میں خون کو دیکھوں گا تو تم کو چھوڑتا جاؤں گا۔ اور کچھ لوگ تو یوں کہتے ہیں کہ خدا نے اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے اس مارنے والے سے ہم کو بچایا، اور کچھ لوگ تو یوں کہتے ہیں کہ تم کو چھوڑ جاؤں گا مطلب خون چھٹکارا ہے، اور موت متبادل
برے میں شامل ہوگی، اور میں تمہارے پیلوٹوں کو نہیں ماروں گا کیونکہ اسے کسی نے بچایا ہے جو اس کی جگہ پر مارا گیا ہے۔ صحیح، ہم اس کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ فسا گھر پر خدائی حفاظت کرنے والے پروں کو پھیلاتا ہے۔ اسرائیل یا یروشلم نے اس سے انکار کیا کہ خدا کے پر اس پر پھیل جائیں، لہٰذا رومی تیتوس آیا اور اس نے شہر کو تباہ کر واقعی۔ دیا۔ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ بھائی یوسف، کیا آپ ہمیں فسح کے قانون کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ اس کے بعد یہ کس طرح اور کب عمل میں لایا گیا؟ جی بھائی۔ صحیح۔ بائبل مقدس میں یہ 7 بار عمل کیا گیا ہے، پہلی دفعہ خروج کے 12ویں باب میں، آخری دفعہ لوکا میں، اور مسیح نے کہا، اس نے اپنے شاگردوں سے یہ کہا کہ مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فسح میں تمہارے ساتھ کھاؤں۔ یہ 7ویں دفعہ تھا، اور پہلی اور 7ویں دفعہ کے درمیان گنتی کے 9ویں باب میں، اور ایک دفعہ بیابان میں اس پر عمل کیا گیا، اور بائبل مقدس ہمیں یہی بتاتی ہے۔ لہٰذا خروج 12واں باب اور پھر بیابان میں، پھر یشوع 5ویں باب میں وعدے کی سرزمین میں جب وہ داخل ہوئے، انہوں نے فسح کے دن پر عمل کیا، اور 2 دفعہ بادشاہت کے دور میں، ایک دفعہ حزقیہ کے دنوں میں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ہوسیہ کے دنوں میں کیا، اور دوسرے کرنتھیوں کے 30ویں اور 35ویں باب میں، اور پھر ایک بار عزرا کی کتاب کے 6 باب میں بابل سے غلامی کی واپسی کے بعد، اور آخری دفعہ لوکا 22 میں، اور یہ 7 بار ہیں جب بائبل مقدس میں یہ فسح کا دن منایا گیا۔ صحیح۔ انہیں یہ کڑوے ساگ پات کے ساتھ کیوں کھانا کڑوا چاہیے؟ ساگ پات ہمیں یاد دلاتا ہے کہ برا بھونا گیا، اسے بھون کر کھایا گیا، خاص طور پر اگر ہم برے کے بارے میں نہیں سوچتے بلکہ مسیح یسوع کے بارے میں جس نے ہمارے واسطے دکھ اٹھائے اور مصلوب کیا گیا، تو لہٰذا مجھے یاد رکھنا ہے کہ جب میں اسے کھا رہا ہوں تو میں اداس اور کڑواہٹ میں ہوں، کیونکہ میرے پیارے نجات دہندہ نے، جس نے مجھے اپنے خون سے دھویا اور میرے گناہوں کے لیے دکھ اٹھایا، لہٰذا مجھے یہ یاد رکھنا ہے، یہ کڑواہٹ توبہ کی ہے۔ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ اس کا سر اور پائے اور اندرونی اعضاء سمیت کھائیں گے، اور وہ اسے اپنی کمر باندھے اور اپنی جوتیاں پاؤں میں پہنے اور اپنی لاٹھیاں ہاتھ میں لیے ہوئے جلدی جلدی کھائیں گے۔ کیا ان الفاظ کے روحانی معنی ہیں؟ بھائی ایاد، میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں، انہوں نے نہ صرف اس کا سر بلکہ اس کے پائے بھی کھائے اور اس کے اندرونی اعضاء بھی کھائے، اور انہوں نے اس سے پورا کھایا، اور یہ ہمیں فلپیوں 2:5 کی یاد دلاتا ہے، ویسا ہی مزاج رکھو جیسے کہ مسیح یسوع کا مزاج تھا۔ اس کی ٹانگیں ہمیں اس کے مزاج کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں، کیونکہ مسیح نے بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے دیا ہے تاکہ تم اس کے نقش قدم پر چلو، اور پھر اس کے اندرونی اعضاء، اس کے احساسات اور جذبات۔ لہٰذا یہ وہ چیزیں ہیں جن پر ہمیں توجہ دینی چاہیے، لیکن وہاں پر کچھ بھی باقی نہ بچا تھا۔ یہ کیسے کھایا گیا تھا؟ بہت ہی حیرت انگیز طور پر میں نے توقع کی تھی کہ ہم بھنا ہوا برا کھا رہے تھے، اس میں سے کچھ بھی صبح تک چھوڑے بغیر، لہٰذا ہم کھانے کے دوران پرسکون رہیں گے، لیکن نہیں، جیسے کہ وہ رات مصر میں تمہاری آخری رات تھی اور تم کسی بھی وقت باہر آنے کا حکم سنو گے، اس لیے تم اپنی کمر باندھے اور اپنے پاؤں میں اپنی جوتیاں پاؤں میں پہنے ہوئے اور اپنی لاٹھیاں ہاتھ میں لیے ہوئے کھانا جانے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک کہ وہ نہ آئے۔ مسیح کی موت ہمیں 2000 سال پیچھے لے جاتی ہے، اور وہ کبھی بھی ہمیں لے جانے کے لیے آ سکتا ہے، تو ہمیں تیار رہنا ہے، وہ کسی بھی وقت ہمیں لینے آ جائے گا، اس لیے ہماری لاٹھیاں ہمارے ہاتھ میں ہونی چاہیے، اور جانے کے لیے ہماری جوتیاں ہمارے پاؤں میں ہوں، اور ہماری کمریں ہمیشہ بندی ہونی چاہیے۔ انہیں اسے آگ پر بھون کر کھانا چاہیے۔ اسے بھوننا کیوں پڑا؟ جی پانی میں ابالا کیوں نہیں گیا؟ صحیح، اس نے 2 باتیں کہی ہیں، نہ کچا اور نہ پانی میں ابال کر، اور میں ان میں ایک بڑی غلطی کو دیکھ رہا ہوں جس میں ایک انسان گر سکتا ہے۔ مجھے مسیح کا پہاڑ وائز بہت پسند ہے، یا معجزے بنانے والا، لیکن یہ
مسیح ہے جو الہی انصاف کی آگ پر بھنا گیا، مارا گیا، اور وہی ہے جو ہمیں بچانے والا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسے کچلا یا پانی میں ابال کر نہیں کھایا جا سکتا۔ یہ ان کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے اسے مارا تھا، اور نہ ہی انہوں نے ہمیں بچایا، اور جس نے ہمیں بچایا وہ اور کوئی نہیں بلکہ وہ انصاف کی اندھیرے خوفناک کا تلوار۔ وقت ہے۔ بالکل، جب خدا نے اسے اندھیرے کے وقت میں چھوڑ دیا تو اس نے اسے پکارا، تب نہیں جب اسے کوڑے مارے گئے یا پھر جب اسے کیل ٹھوکے گئے، بلکہ جب اسے الہی انصاف کی تلوار نے مارا اور کہا کہ اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ لہٰذا وہ جو حقیقی روحانی لذت سے خوش ہونا چاہتا ہے، آپ صرف اسے خوش کرنے کے بارے میں سوچیں، لیکن یہ ہماری اس موقع پر پرورش نہیں کرے گا۔ لہٰذا آپ مسیح کے بارے میں سوچیں جس نے ہمیں بچایا، اور خدا کا وہ برا جس سے الہی آگ پر بھونا گیا اور اس نے ہم سب کے گناہوں کو برداشت کیا۔ جی بالکل صحیح۔ شکریہ، صحیح۔ ہمارے پروگرام کا جی وقت بالکل۔ ختم ہونے کو ہے۔ آئے مہمانوں سے رائے جانیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ فسا خون کے ذریعے تحفظ اور گوشت کھانے کے ذریعے پرورش دیتی ہے۔ یہ مجھے خداوند کے پیار سے بھر دیتا ہے، کیونکہ اگرچہ مجھ میں بہت سے عیب ہیں، مسیح جسے یہاں برے سے تشبیہ دی گئی میرے لیے موا، کیونکہ وہ بے عیب تھا۔ اگرچہ میں نے مسیح کا خون آنکھوں سے نہیں بلکہ ایمان سے دیکھا، خدا وہ ہے جس نے خون دیکھا ہے، میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، آپ کا خدا بھی آپ کو شکریہ۔ برکت دے۔ عزیز ناظرین، اب تک کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ برہ یعنی مسیح زمین پر آیا۔ خدا کا برہ جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے دنیا میں پہنچا۔ وہ بے عیب اور یکسالہ نر برہ آیا۔ وہ آیا اور عیبوں سے پاک تھا۔ تمام گواہیاں یہ ہیں کہ اس میں گناہ نہیں۔ اس نے گناہ نہ کیا، وہ گناہ کو جانتا نہ تھا اور وہ بے گناہ تھا۔ اس کے دشمنوں نے کہا کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا اور اس نے خطا نہ کی۔ تمام مذہبی اور شہری آزمائشوں میں ایک حقیقت سامنے آئی کہ اس نے کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ اس میں گناہ یا جرم نہیں تھا۔ پھر مسیح کیوں مرا؟ وہ اس لیے مرا، پر خداوند نے ہم سب کی بدکاری اس پر لاد دی۔ مسیح مرا اور وہ عظیم قربانی تھی۔ مسیح کی قربانی کا تصور پرانا ہے، اس کی جڑیں کلام پاک میں ہیں۔ تخلیق کے ابتدائی دور میں جب خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے لیے چمڑے کے کرتے بنائے، وہ ایک قربانی سے آئے، اور قربانی تمام زمانوں میں عظیم قربانی یعنی مسیح کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ عزیز ناظرین، آپ کا کیا حال ہے؟ کیا آپ مسیح کے کفارے اور مسیح کے کام میں ڈھکے ہوئے ہیں؟ کیا آپ مسیح کے خون کے پیچھے محفوظ ہیں؟ لہٰذا آپ یہ خوبصورت الفاظ سن سکتے ہیں، اور میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا۔ میری خواہش ہے، میں پورے دل سے، اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ آپ کا گھر اور خاندان اس قیمتی خون میں محفوظ رہیں۔ نجات صرف اسی سے ہے، کیونکہ اس نے ہمارے لیے اپنا قیمتی خون بہایا۔ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، کیونکہ اس نے ہمارے لیے قیمت ادا کی۔ ان الفاظ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں۔ خدا آپ کے ساتھ ہو۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔